अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। सियासी गीदड़ भपकियाँ सुनते सुनते अब कान पक चुके हैं और अब सूरत हाल ये है कि मईशत ख़ास तौर पर जिस नहज पर पहुंच चुकी है, अब आगे वे आउट क्या है, वे आउट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मईशत का पहिया जाम है, बरामदात में गिरावट है, महंगाई अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। तो आज के दिन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो 14 माह गुजरे हैं इस हुकूमत के, उसमें इस हुकूमत ने मुल्क को माशी मुश्किलात से कैसे आगे निकाल सकी, नहीं निकाल सकी, ख़ारजा महाज पे क्या कर सकी, इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है। क्योंकि अब 2 महीने बाद इस हुकूमत की मुद्दत, आइनी मुद्दत पूरी हो जानी है, केयर टेकर सेटअप आना है और फिर उसके बाद इंतखाबात होने। अभी तक का सिनेरियो जो सामने मौजूद है वो तो यही है, आगे देखेंगे क्या होता है। बहरहाल आज भी इसाक डार साहब जो कि अब 9 तारीख़ को, इस महीने की 9 तारीख़ को ये मौजूदा हुकूमत अपना दूसरा बजट और इसाक डार साहब का इस दौरे हुकूमत में अपना पहला बजट होगा जो वो पेश करने जा रहे हैं। तो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और वो लोग जो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है और कब डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए ज़रा, फिर इस पर बात करते हैं। अब हमारे पास $1 ट्रिलियन के एसेट्स तो ज़रूर मौजूद होंगे और अगर वो इसी तरह बरोएकार लाए जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान मकरूज़ क्यों है। चंद 100 अरब डॉलर जो हैं वो अदा कर दे दुनिया को और कर्ज़े से बाहर निकल आए और अपनी आज़ादाना मईशत चलाए, ऐसा है नहीं। असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी हमारे सामने जो गुज़िश्ता माली साल के ग्रोथ रखी गई है उसके बारे में इबाम मौजूद है। तखमीना ये था, बैनुल-अक़वामी जो एजेंसियाँ हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने कहा था कि 5.5 से 6% ग्रोथ होगी। हुकूमत बता रही है कि 0.29% ग्रोथ है। और जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं और बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो ये कहते हैं कि ये ग्रोथ दरअसल नेगेटिव में है। तो हुकूमत जो ग्रोथ आपको बता रही है वो ग्रोथ ठीक नहीं है। अब इसाक डार साहब कह रहे हैं $1 ट्रिलियन के असासे मौजूद हैं। तो मेरा सवाल यही है कि फिर निकल आएँ, कर्ज से बाहर दे दें, पेमेंट्स कर दें, बेच दें कुछ असासे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स बंद हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस दिन हमारी इंपोर्ट्स खुलेंगी उस दिन इसका कबाड़ा निकल जाएगा और ये धुआं हो जाएगा। IMF से हम मुआहदा कर नहीं पाए, वही मुआहदा जिसमें PDM हुकूमत आ गई थी और इसने एक प्रोग्राम कर लिया था मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में। इसाक डार साहब ने आने के बाद कुछ तजज़ियाकारों के इसके मुताबिक जो मईशत पर नज़र रखते हैं वो ये कहते हैं कि इसाक डार साहब ने इस प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया और ये प्रोग्राम किस वजह से नहीं हुआ, इसमें सियासी मसलहतें आड़े आ गईं, इसलिए नहीं हुआ। इसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? इसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि इस बजट के बाद फिर हमें IMF के दर पे जाना है, फिर IMF हमसे मज़ीद बैरूनी फंडिंग की बात करेगा। पिछला जो टारगेट था वो हम पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा जो टैक्स लगाने हैं वो भी ज़्यादा होंगे। गैस की कीमतें आपने देख लिया कि उसमें ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, बच्चों के दूध से लेकर, बच्चों की फ़ीस से लेकर, गाड़ियों के किराए से लेकर सब्ज़ी, गोश्त, आटा, दाल, सब चीज़ें महंगी होनी ही होनी हैं क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में नहीं जा रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर दवाओं की क़िल्लत मौजूद है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सर्जिकल आलात हैं उनकी शदीद क़िल्लत मौजूद है, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे। बैरूनी अदायगियाँ हम वक्त पे कर रहे हैं, वो अदायगियाँ जिनके बारे में जो हमने हमारे बॉन्ड्स हैं या मुल्कों के कर्ज़े अदा करने हैं उनको रीशेड्यूल कर रहे हैं, ये तो हम मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं बैनुल-अक़वामी, वो अपना मुनाफा लेकर मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, उन पर पाबंदी है। जब वो बाहर नहीं जा सकती तो दूसरा आके क्यों काम करेगा यहाँ पर और क्यों अपना पैसा लगाएगा? तो मेरी बात हुई बहुत से लोगों से जो मईशत को समझते हैं, उनका मानना यह है कि दरअसल मौजूदा हुकूमत ने और इसाक डार साहब ने अपना बेंचमार्क बहुत लो सेट किया है। उन्होंने ये सेट किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में अब इलेक्शन भी होने हैं, मुल्क का सियासी सूरत हाल भी आपके सामने मौजूद है, वे आउट क्या निकलेगा। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की। सलीम बुखारी साहब मेरे बहुत मोहतरम जनाब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हैं, और जनाब आमिर इलियास राना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सलीम बुखारी साहब, आप पहले फरमाइएगा, ये 14 महीने की जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की, क्या इन हालात में यही परफॉर्मेंस हो सकती थी? यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त
نہ صرف پاکستان کی تاریخ کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ کے ساتھ اپنی مختصر سے حکومت کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا مسعود، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ معروضی حالات جو بھی ہیں اس وقت، جو زمینی حقائق ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دودھ کی بہتی ہوئی نہریں انہیرٹ نہیں کی تھی. صورتحال پچھلی حکومت کے دور میں بھی اتنی ہی پتلی تھی. وہ تو چونکہ حالات جو ہیں وہ تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اس لیے اور زیادہ بدتر صورتحال ہوتی جا رہی ہے. لہٰذا دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمیں 14 مہینے ہی ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. یہ بد دعائیں ہم جو ہے ہر صبح شام دیتے رہتے ہیں، اور یہ خواہشات بھی ہم اپنے دلوں میں پالتے رہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. تو میں اسحاق ڈار صاحب سے اس حد تک تو بالکل متفق ہوں کہ یہ خواہشات دونوں میں سے کوئی بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور امکان ہے کہ اگر بہتر پالیسیز بنائی گئی، بہتر فیصلے کیے گئے اور بروقت فیصلے کیے گئے تو شاید یہ دونوں خواہشات پوری نہ ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس حکومت کی پرفارمنس کوئی بہت اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا تو جو چیلنج تھا وہ تھا جو ایجیٹیشن جو ہے پی ٹی آئی نے لانچ کیا ہوا تھا. جب سے نکلے ہیں حکومت کے باہر سے، اس کے بعد سے آپ کو یاد ہے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے 61 جلسے کیے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سارے تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہیں. حکومت ان سے بھی نبٹتی رہی ہے، مینج کرتی رہی ہے. اس کے بعد پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی سارے ملکوں میں رہا ہے. اور دنیا کے جو یعنی ہمارے ارد گرد جو صورتحال ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. دو چیزیں میں عرض کر دوں آپ سے کہ ایک تو جب تک سی پیک کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا یا کامیابی کا سفر جاری رکھے گا، اس وقت تک آپ کو مالیاتی اداروں سے کسی اچھی امید کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے کہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ادارے چاہے آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے اے ڈی بی پی ہے، یہ سارے امریکہ کی آنکھ کے اشارے سے چلتے ہیں اور وہیں سے اصل فیصلے ہوتے ہیں. امریکہ کو سی پیک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے کیا ہے اس کا کوئی پیرلل مثال آپ کو نہیں ملے گی. ایسا سلوک تو انہوں نے سری لنکا کے ساتھ بھی نہیں کیا. سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے باوجود اسی آئی ایم ایف نے اس کو پیسے دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو سلوک ہو رہا ہے، یہ میرے خیال سے ایک ہی امید کی کرن اس میں یہ ہے کہ اس سلوک کی وجہ سے، امریکہ کے مخاصمانہ رویے کی وجہ سے اگر ہم سیلف ریلائنس کی طرف چل پڑیں. میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ سب سے زیادہ لمبی سینکشن رجیمز جو ہے وہ دو ملکوں نے بھگتی ہے. ایک پاکستان نے، چاہے وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے تھی، چاہے وہ افغان جہاد میں جو ہمارا رول تھا اس کی وجہ سے تھی، اور دوسرا ایران. ایران نے اس سے سبق یہ سیکھا کہ سیلف ریلائنس کی طرف وہ گئے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی نے ریولوشن کے ثمرات دیکھنے ہوں تو اس کو ایران جانا چاہیے. وہاں انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر کے، اپنے للے تللے ختم کر کے یہ اکانومی جو ہے اپنی وہ درست کی ہے. ہمارے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ ہو ول بیل دا کیٹ؟ یہ میرے خیال سے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ایسے فیصلے ہماری حکومت کرے. کب کریں گے وہ، اس کے بارے میں آپ کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا. جی ٹھیک. اچھا عامر الیاس سرانہ صاحب، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے، امریکہ خوش نہیں ہے اس لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس میں پرابلمز ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن ایف اے ٹی ایف سے بھی تو ہم نکلے، یہی امریکہ تھا، یہی حکومت تھی، یہی چند مہینے پہلے کی بات ہے. ہم ایف اے ٹی ایف سے بھی نکلے اور بڑی کامیابی کے ساتھ نکل گئے. امریکہ ہمیں وہاں پہ ہی پکڑ دیتا. میرے خیال میں ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. آئی ایم ایف نے کہا کہ جی 6 ارب ڈالر کی فائنینسنگ چاہیے، آپ نے کہا جی 6 ارب ڈالر کی نہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے، اب ہمیں 3 میں آپ ہمارا گزارا کر دیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جی ہمیں آپ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں وہ بجٹ ہمیں دیجئے، ہمیں دکھائیے، ہم بتائیں گے کہ آپ نے بجٹ ہمارے پروگرام کے مطابق بنایا ہے یا نہیں. آپ نے کہا نہیں. پھر وزیر اعظم صاحب نے فون کیا، پھر ان کو بجٹ بھی دیا گیا. تو آپ خود بھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کبھی تڑیاں لگا رہے ہیں، کبھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، کبھی ان کی بات نہیں مان رہے، کبھی آپ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول سستا کریں، مہنگا کریں، آپ سستا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹیکس لگانا ہے، آپ ٹیکس نہیں لگاتے. 433 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ایف بی آر میں. تو امریکہ نے تو نہیں روکا ہمیں کہ ہم ٹیکس جمع نہیں کر پائے. مسعود صاحب، جی عامر صاحب، آپ نے جو گفتگو کی
سلیم بخاری صاحب سے پہلے میں بالکل اس سے صاحب ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت حالات اتنے برے ہیں کہ جتنا مرضی آپ برا کہہ دیں اسے، کیونکہ کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، اور بالکل یہ لڑائی رہی اسحاق ڈار صاحب کی اور مفتاح اسماعیل کی۔ اسحاق ڈار صاحب لندن سے بیٹھ کے مفتاح اسماعیل صاحب کو بطور وزیر خزانہ خاصا ٹف ٹائم دے رہے تھے، اور پھر جب بے چینی ختم نہ ہوئی ڈار صاحب کی تو انہوں نے کچھ 2 ہفتے پہلے جو ان کی آئینی مدت تھی 6 ماہ والی، یعنی جس پہ وہ کل انہوں نے تبصرہ بھی کیا خواجہ آصف صاحب نے پرسوں کہ حضور آپ کو 2 دفعہ گھر سے بٹھا کے 2 دفعہ وزارت خزانہ دی گئی، بالکل دی مفتاح اسماعیل کو۔ اور میں تو وہ ہمیشہ ان کا وہ کہتا ہوں نا کہ کوکو کے منہ والے اس طرح بنا کے وہاں ہنس کے غریب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب مقابلہ آ گیا اصل میں چونکہ دونوں پی ایم ایل این کے لوگوں کا۔ اب ایک صاحب عمر میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ 2-4 صحافیوں کے ینگ کے یعنی اسحاق ڈار صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ان کو یا تو غصہ قابو کرنا چاہیے یا پھر گھر پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ غصہ کسی سوال کا جواب ہو نہیں سکتا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اپنے لیے تکبر کا راستہ اختیار کیا جو صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ آپ نے اترتے ہی کہا کہ ڈالر دیکھے میرے چڑھنے سے پہلے وہاں سے جہاز سے گرنے لگ گیا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو آپ پھنس گئے اپنے ہی بیانات میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کامیابی دی تھی جب آپ نے شیخ رشید صاحب کو عامر بھائی ابھی اسی ہفتے ایک انٹرویو میں پھر انہوں نے کہا کہ میں تو جہاز پہ چڑھا بھی نہیں تھا اور ڈالر نیچے آ گیا تھا، وہ تو اب تک یہ سمجھتی ہیں۔ جی میں بالکل اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ جو شیخ رشید کو چیلنج تھا کہ 100 سے نیچے لاؤں گا تو لے آئے تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت نواز شریف گراؤنڈ پہ موجود تھا، اور نواز شریف کے جانے کے بعد ہی تو یہ یہاں سے ہانپتے کانپتے ہوئے لندن نکل گئے تھے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا تھا تو کہیں یہ وہی کام نہ کر دیتے جس کا الزام ان پہ پہلے آیا تھا، جو انہوں نے لکھ کے صفحے کے صفحے بھر کے رکھ دیے تھے۔ تو وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جن سے انہوں نے مشورہ کیا تم نکل جاؤ پھر کتابیں بھر دو گے۔ اب جب یہ واپس آئے ہیں بالکل اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کی رسوائی کا سامان کیا دنیا بھر میں۔ جب آپ نے معاہدہ کیا تو وہ پاکستان کا معاہدہ تھا، جب آپ نے طے کیا کہ 50 روپے کی لیوی ہوگی، یہ فیکٹ ہیں، اور ساتھ ہی آپ اتنا یہ چیزیں پوری کریں گے۔ انہوں نے نہ لیوی لگائی بلکہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کم کر کے فریز کر دیا۔ معیشت کی تباہی اور عالمی اداروں کے ساتھ بے وفائی، اور وہ بھی اس طرح کے ساورن ڈیفالٹ کرنے کی بنیادیں رکھی گئیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت وہ جب چلے گئے ان کو پتہ تھا کہ میں جا رہا ہوں، لہذا وہ بارودی سرنگیں معاشی بچھا کے چلے گئے، جو مفتاح اسماعیل صاحب بھی پھنس گئے آ کے، انہوں نے وہ ایک ٹرانچہ لے لیا اور دوسرے میں اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ اب یہ تو ہو گیا وہ اجمالی جائزہ جو اب تک ہوا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈار صاحب نے پھر ان سب کے باوجود پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بھی موجود ہے، ڈار صاحب کے اپنے تعلقات بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بھاگتے دوڑتے رہے ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، کہ سب نے وہ قرضے رول اوور کیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہمارا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہوتا، ہم نے پھنسنا اوریجنل ہے اپریل 24 سے جون 24 میں، جب ہمیں بہت بڑے قرضے واپس کرنے ہیں، بیچ میں سکوک بانڈز کے پروفٹس ہیں، جو وہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی، لیکن اس میں عوام کا قیمہ نکل چکا ہے اور فردر بنے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن پھنس تو ہم گئے نا۔ نہیں اس وقت دیکھیں نا، اب وہ جو پچھلے دور حکومت میں ہوا وہ ہو گیا، اس کا جو نتائج تھے، جو اکنامک سروے رپورٹ تھی وہ مفتاح اسماعیل نے ہی پڑھ کے سنا دی، کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر انگیج ہو گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ بڑھ ہی نہیں سکتے آگے آئی ایم ایف پروگرام میں جائے بغیر۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کو پھر ڈیل کرنا چاہیے تھا نا، آپ نے اگر اس میں آپ کی ایروگنس تھی یا آپ کی کوئی پلاننگ تھی کہ آپ نے نہیں کرنا، ابھی نہیں کرنا، بجٹ کے بعد کرنا ہے، بجٹ کے بعد نہیں، تو جب یہ حکومت نئے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جانا ہے، اس سے پہلے ہمیں نہیں جانا، ورنہ پولیٹیکل پریشر یہ وہ ساری چیزیں، اگر یہ سب کچھ دیکھنا تھا تو ہمیں کیوں بتاتے رہے تھے کہ جی ہم تو آ رہے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو بند کرنے کے لیے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا سر۔ نہیں مسعود بھائی، لٹیا تو ڈبوئی پی ایم ایل این نے اپنی سارا ووٹ بینک خراب کیا، لیکن پاکستان کو بہرحال ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، جس کے لیے پوری طرح سے کوشش کی گئی۔ اور عمران خان صاحب نے جو آپ نے پوری کہانی بیان کی تھی، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو ٹکنے کہاں دیا۔ آپ دیکھیں سارا کچھ آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود، تباہی کرنے کے باوجود، ووٹ جعلی کرنے کے باوجود جو حکومت بنی، اسے آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے مساق معیشت کی آفر کی، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے جب تک نہیں ہوگا ہمارے اور آپ کے سب کے باوجود، غصوں کے باوجود،
ہم کام نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو بالکل پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں واپس میں اقتدار میں آ جاؤں۔ میں نے ان سب کی جو ڈار صاحب کی غلطیاں تھیں سب کچھ میں نے مانی کہ ہاں اس طرح غلط ہوا، لیکن پاکستان کو بچایا بھی انہوں نے، اور رستہ دینا پڑے گا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہی نیا پروگرام کریں گے، ان سے تو نہیں کریں گے کہ جن کی مدت اب 1 مہینہ 2 مہینے اور 1 ہفتہ شاید رہ گئی، اگر یہ 1 دن پہلے توڑ دیں تو 90 دن بعد الیکشن ہوں گے۔ بالکل وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوشش دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے اسی لیے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی کی، ان سے بات بھی کی، رستہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب ہمیں ہمارا تو سب کچھ کا ہو گیا کہ مہنگائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نکالنا پڑے گا رستہ، اور اس کا جواب عوام دیں گے ووٹ کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو نواز شریف کو لائے بغیر کیسے کر لیں گے، کیونکہ نہ تو اسحاق ڈار کو ووٹ پڑنے ہیں اور نہ پڑنے ہیں شہباز شریف کو۔ ووٹ تو پڑنا ہے یا نواز شریف کو ہے یا مریم نواز نے ووٹ لینا ہے، کیونکہ وہی پبلک کے لیڈر ہیں۔ مقابلے میں کون ہوگا؟ عمران ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ان کی پی ٹی آئی موجود ہوگی، اور مقابلہ بھی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان میں ہوگا۔ باقی گروپ شروپ آتے رہیں گے، وہ اپنا اپنا حصہ شیئر لیتے رہیں گے۔ میں اگلے حصے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور اگلا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا، آپ کا یہی ماننا ہے آپ کی حکومت کا، لیکن اس وقت اسینشیل دوائیں موجود نہیں ہیں۔ کل میں نے پروگرام کیا اور کل میں نے بات کی، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل آلات موجود نہیں ہیں، جان بچانے والی دوائیں موجود نہیں ہیں، حالانکہ ان کی تو ایل سیز بھی کھل گئیں۔ ان کے لیے آپ کی دل میں نرم گوشہ ہے، ظاہر سی بات ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت اہم شعبہ ہے، تو ان کے لیے مراعات ہونے کے باوجود وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ تو ایک عام آدمی کی مشکلات کا اندازہ ہے، ہو گیا جو ہونا تھا، اب 14 مہینے آپ کو ہو گئے، تو 14 مہینے کی بات جو آپ کی پرفارمنس ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کہ آپ تو اس وقت مہنگائی کی، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ مہنگائی ہے آپ کے زمانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مسعود رضا صاحب، پہلے بات جو ہو رہی تھی میں سن رہا تھا، اور بات تو بالکل ٹھیک ہے، مسائل ہیں ابھی تک بھی، تمام معاملات جو ہیں وہ کوئی سیٹل نہیں ہوئے، لیکن اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اربوں ڈالر کے قرضے ہم آلریڈی واپس کر چکے ہیں اور اس کی قسط دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ نہیں کی، ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے اگلی جو ہمارا پروگرام تھا وہ ریسٹارٹ نہیں ہوا۔ یہاں پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور نہ صرف کہا جاتا رہا بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی رہی۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سابق وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ان کے 2 صوبوں میں جہاں ان کی حکومتیں تھی، جو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، ان کو وہ کیا ہدایات دیتے ہوئے پکڑے گئے، اور حتیٰ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر ملک میں جس طرح سے ہنگامہ آرائیاں، جس طرح سے پرتشدد واقعات، جس طرح سے املاک کو آگ لگانا، مطلب ہے ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی ہو جائے، پاکستان کا امن بھی تباہ ہو جائے، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بھی انتشار کا شکار رہے۔ لیکن ان گمبھیر حالات کے باوجود اس حکومت نے نہ الحمدللہ ڈیفالٹ ہونے دیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے جو عوام کو ریلیف دیا گیا ہے، ان حالات کے باوجود، جس میں گھی کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، جس میں کہ دیگر ہماری روزمرہ کی اشیاء جو استعمال کی ہوتی ہیں ان کی قیمتیں کم کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور خاص طور پر کھادوں کے اوپر بھی ریلیف دی ہے، تو یہ موجودہ حکومت کی وہ اچیومنٹ بھی ہیں جہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی مثبت تنقید ہمارے لیے مشعل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اچھے کام ہوئے ان کا ذکر ہونا اور ان کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میدان میں اتریں گی، ہم جائیں گے۔ تاریخ کی بلند ترین مہنگائی پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو چیزوں کے نام بتائے، آج آپ نے سستے کیے، اگلے مہینے پھر مہنگا ہو جائے گا۔ سر اوور آل اس وقت صرف یہ بات نہیں ہے کہ مہنگائی، بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے اس وقت وزیر اعظم کے پاس، آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ آپ کے وزیر جو ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کرتی ہے ان کا نام کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہیں میری گزارش سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، یہ ان تمام اتحادی جماعتوں کی وفاقی حکومت ہے جو کہ اپوزیشن میں بھی پی ڈی ایم کی صورت میں اور پی ڈی ایم کے علاوہ بھی کچھ پارٹیز اس کا حصہ تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کو کیبنٹ میں آپ نے حصہ تو دینا ہے، لیکن کوئی عہدہ بھی ایسا نہیں جو قانون اور آئین سے ہٹ کے ہو۔ تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ جو آئین بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے، آپ کا پوائنٹ بالکل آگے سلیم بخاری صاحب، اور ان کی نمائندگی کابینہ میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں
یہ بات نہیں آپ بتائیں تو ہیں کون صاحب، کرتے کیا ہیں؟ گزارش سن لیں میری، مختصر گزارش. پرائیویٹائزیشن کہاں ہے آپ کی؟ سر میری مختصر گزارش، اس پر بھی دیکھیں نا، اس پر کام ہو رہا ہے، پرپوزل بن رہی ہیں، اس کی طرف بھی بڑھیں گے. لیکن میری ایک دیکھیں، میری ایک مختصر گزارش سنیں. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، یہ چیزیں ابھی بات ہوئی تھی جب شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تھی، اس وقت تو ہمارے خلاف مقدمات تھے، اس وقت ہمیں دیوار کے اندر چنوایا گیا تھا. ٹھیک سر، میں اسی پر واپس آتا ہوں. مجھے آپ نے جہاں تک بات پہنچائی ہے اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. سلیم بخاری صاحب، مساق معیشت کی جب شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی، بڑی اچھی بات کی تھی، ہم بھی کہتے تھے جی کریں. اب اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے تو مساق جمہوریت کرنا چاہتے تھے، اب حکومت میں ہیں تو بات چیت کے دروازے سارے بند ہیں. نواز شریف صاحب بھی بات چیت نہیں کر سکتے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بات چیت اس وقت کرنا درست ہوتا، اس وقت کرنا جو ہے وہ غلط ہو گیا انہی لوگوں کے لیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ بات چیت کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں جو ماضی میں ہونے والے ایونٹس ہیں ان کو ذرا ریکال کرنا چاہیے. 4 سال وہ اقتدار میں رہے، تب بھی اپوزیشن چلا کے کہتی رہی کہ آپ بات کر لیجئے. انہوں نے کہا چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ڈاکوؤں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، خودکشی کر لوں گا ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، مرنا پسند کروں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ ایک منترا بڑے طویل عرصے تک چلتی رہی ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. جب اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا بات کرنی ہے تو میرے فلاں سے کر لیں، میرے فلاں سے کر لیں. وہ میرے فلاں کا جو ہے آپ نے حال ہی میں ایک تجربہ دیکھا کہ جب الیکشن کے حوالے سے 2 راؤنڈ ہو چکے تھے تو تیسرے راؤنڈ سے پہلے بات فائنل ہو چکی تھی. اکتوبر میں الیکشن کے بارے میں آلموسٹ اتفاق رائے تھا. شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی اچھا ہم ذرا عمران خان صاحب سے اس کے اوپر مہر ضبط کرا لیں. جب وہ واپس پلٹے تو جو ان کے ساتھ ہوئی وہ تو خیر وہ کسی دن خود ہی بیٹھ کے بیان کریں گے. لیکن یہ کہ آپ بھاگ گئے مذاکرات سے بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر. تو مذاکرات کرنے کے لیے کس سے کیے جائیں مذاکرات؟ عمران خان صاحب تو آج بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے اپنے ایک انٹرویو میں ابھی جو قوم سے وہ خطاب فرماتے ہیں کہ میں تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر وہ ان کی وہی منترا چور اور ڈاکوؤں والی آ جاتی ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی یہ مساق معیشت کا پروپوزل عمران خان صاحب کو دینا چاہیے تھا. تو اس وقت جو ہے اس وقت انہوں نے نہیں دیا، غلطی کی انہوں نے. اس وقت جو ہے اس وقت شہباز شریف صاحب نے دیا، تو اس وقت بھی کوئی بھی گفتگو ہو اسے وزیر اعظم صاحب کو انیشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں. دیکھیے بالکل کرنا چاہیے انیشیٹ، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی یہ انیشیٹ کی گئی تھی ان کو شٹ اپ کال دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے، اس لیے کہ خان صاحب اس وقت کہیں ہوا میں اڑ رہے تھے. آپ کو وہ ریکال کرنا چاہیے نا سارا کچھ. میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ساری ریالٹی ہے. یہ پورے 5 سال کہتے رہے ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کون بات کرے گا؟ یہ تو ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے نا کہ شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں تو اب خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی یا پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بٹرنس جو ہے وہ اور دنیا کے دوسرے کنارے پہنچی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے تو خان صاحب نے کبھی مذاکرات کی طرف اشارہ بھی اپنی زبان سے نہیں کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اچھا سر، اگر حکومت کی پرفارمنس میں آپ سے پوچھوں، یہ تو بالکل بات جی بالکل یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو بتا چکا بھائی، میرے سے زیادہ سٹرونگ لفظ تو کسی نے دیکھیے میرے سے زیادہ سٹرونگ لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب کی گفتگو کے اوپر کہ علی گوہر بلوچ صاہب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتحادی حکومت ہے، صرف نون لیگ کی حکومت تھوڑی ہے اور اس میں سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سر دیکھیے ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ جی کفایت شعری مہم شروع سے سن رہے ہیں، کفایت شعری، اور دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ لے کر شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیبنٹ کے اندر لوگوں کو آس پاس کے منسٹرز کا نہیں پتا ہے کون سا منسٹر اس وقت کون سی وزارت میں ہے. ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جب اس قسم کا اتحاد ہو جس میں 13 جماعتیں ہوں گی تو ان سب جماعتوں کو یعنی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. میں یہ بالکل نہیں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اتنی ہی بڑی کیبنٹ ہونی چاہیے، لیکن 13 جماعتوں کے اتحادیوں کی اگر 3 وزارتیں بھی ہوں تو آپ دیکھیں بات کہاں پہنچتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جتنی مرضی بڑی کیبنٹ رکھیں لیکن پرفارم کرنا چاہیے. کیبنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وزراء اپنے اپنے شعبوں میں جا کے اپنی اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی تک فوکس ہی نہیں تھا ان تمام مسائل سے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے وہ سی پیک کا رکا ہوا ہونا ہے، چائنا کی ناراضگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. روز روز کا ایجیٹیشن ہے، روز روز کے مظاہرے تھے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو کنسنٹریٹ کرنے کا شاید وہ وقت نہیں ملا ہے. اس کی بے پناہ مثالیں میں نے دے دی ہیں, اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, اس کے باوجود بھی حکومت اس سے دامن نہیں بجا سکتی کہ ان کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے اور بہت زیادہ بڑھی ہے, اور اگر اس کے اوپر قابو نہ پائے گا تو اس کا نقصان بھی الٹیمیٹلی اسی حکومت کو ہوگا, کیونکہ جب یہ اگلے الیکشن میں جائیں گی تو اس کا ریفلیکشن جو ہے ان کے اوپر ہر صورت میں آئے گا. تو کوئی بھی جواز پیش کر کے حکومت کی اس پرفارمنس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اٹ ہیز بین اے ویری بیڈ پرفارمنس. جی سر مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے سلیم بخاری صاحب, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر پنجاب میں جو سیاسی اس وقت ماحول ہے, جہانگیر ترین صاحب کیا کردار ادا کرنے والے ہیں, آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے میں, یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ تمام سیاسی پنچھی جو اپنے گھونسوں سے اڑ رہے ہیں وہ یا تو پناہ دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین کے پاس یا آصف علی زرداری کے پاس. نون لیگ کے پاس ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ لوگ آئے ہوں, ہو سکتا ہے ان سے رابطے میں ہوں, لیکن اس وقت تک نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نون لیگ تو پنجاب ان کا گڑھ, لاہور میں سے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں کم از کم ان کو تو آ کے ان سے ملنا چاہیے تھا, لیکن ایسی کوئی خبر ہے نہیں. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جاننا بہت ضروری ہے کہ اب اس حکومت کی پرفارمنس کے ساتھ اگلے الیکشن میں کیا منظرنامہ بنے گا, خاص طور پر پنجاب میں. عامر الیاس رانا صاحب, کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب سے جا کے مل رہے ہیں, باقی جو لوگ ہیں وہ جا کے مل رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے. نون لیگ کے کیمپ میں کیوں سناٹا ہے؟ علی گور ورش صاحب آپ بتائیے گا, عامر الیاس صاحب جو اس وقت لائن پر نہیں ہیں, آپ بتائیں کہ کیوں سناٹا ہے آپ کے کیمپ میں؟ جی میں موجود ہوں لائن پہ. اچھا جی عامر صاحب بتائیں. دو چیزیں ہیں جی, کہ آپ نے کہا نون میں نہیں جا رہے, اور اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جی بات چیت کے دروازے. میں بڑا کلیئر ہوں, اور میں نے بڑی تنقید بھی کی. شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم بنے تو 2 دفعہ قوم سے خطاب کیا, اور وہ جو ٹارزن کے خطاب ہوتے تھے نا اس کے مقابلے میں بڑے پھوس پھسے سے خطاب تھے, اور دونوں میں کہ جی خدا کا واسطہ ہمارے سے مذاکرات کر لو. شہباز شریف صاحب عمران صاحب کو یہ آفریں کر رہے تھے, اور وہ کہیں ٹکنے میں ہی نہیں آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جناب بالکل بات ہی نہیں کروں گا, اور تم ہوتے کون ہو. اور آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے پروگرام میں گزشتہ ہفتے 27 مئی کو سٹارٹ میں نے یہ کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب سے صحافی ملے ہیں, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مذاکراتی کمیٹی بنا رہے تھے, کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کس کے لیے مذاکراتی کمیٹی بناؤں, مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں, ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹ میں نے آپ کو یہ ورڈ کہے تھے. اور جب وہ لوگ باہر نکلے, وہ سارے سینئر صحافی رستے میں تھے, جب میں نے پوچھا مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, اور اس میں یہ 7 رکنی کمیٹی جس کا خواجہ آصف نے مذاق بنایا تھا کہ اگلی بھی بنا دیں, کیا پتہ یہی بھاگ جائیں, جو کہ نکل بھی گئے لوگ پھر سینئر موسٹ 2 اس میں سے. اب آپ مجھے بتائیں اس طرح نہیں ہے کام کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے کس سے چاہتے ہیں؟ وہ پہلے دن سے میر جعفر سے ملنا چاہتے تھے, میر صادق سے ملنا چاہتے تھے, وہ باجوہ صاحب سے ملنا چاہتے تھے, وہ جنرل عاصم منیر سے ملنا چاہتے ہیں. انہیں صدر علوی کی موجودگی میں باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے مل لیں. انہیں صدر علوی صاحب نے 3-4 دفعہ نئے آرمی چیف سے بات کی, جن کو وہ رکوانے کے لیے 26 نومبر کو اسلام آباد دھرنا لے کے پہنچ رہے تھے. انہیں کہا گیا کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں, آپ نے جو بھی کرنا ہے ہمیں اس میں نہ ڈالیں. یہ کوئی ایسی انہوں نے پھول کی جھڑی نہیں پہنچائی کہ جی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اب رستہ کیا تھا اس کے علاوہ؟ وہ جو اب آ رہا ہے نا کہ میں کس سے بات کروں, میرا تو راستہ نہیں ہے. بھائی آپ نے اپنے رستے 9 مئی کے بعد خود بند کیے. آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ پکڑا تو یہی کچھ ہوگا. تو کیا آپ نے یہ جو مذمت 1-2 دفعہ کر بھی لی اس کو مانا؟ نہیں مانا. آپ نے کہا یہ جو کچھ کیا میرے ورکرز نے کیا, میرے لیڈروں نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ ذات تو اپنی چاہیے. جب آپ نہیں کرتے تو آپ نے اس ملک کو یہاں پہنچایا جہاں حکمران آج کے پھنس گئے. یہ الیکشن میں نہیں گئے, اور یہ جا رہے تھے 25 مئی سے پہلے, اگر وہ 25 مئی کی ڈیٹ نہ دیتے. اس میں سارے کے سارے پھنس گئے ہیں. کوئی آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں کوئی فوج بچ گئی ہے, اس میں کوئی عدلیہ بچ گئی ہے, اس میں کوئی سیاستدان بچ گئے. آپ درست فرما رہے ہیں. بچ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال پانی ڈالر پاؤنڈ اور یورو میں ہیں. آپ اور ہم قائد اعظم کے تصویر کے اوپر تنخواہ لیتے ہیں, پھنس ہم گئے ہیں. خرابی ہمارے لیے ہوئی ہے کیونکہ ان ڈالر میں کمانے والوں کو, غیر ملکی کرنسی کمانے والوں کے تو مزے آ گئے ہیں. ایشو یہ ہے فوج ماننا چاہتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں عدلیہ کو بھی کھل کے آنا پڑے گا, انہیں بھی غلطیاں ماننی پڑیں گی. اور یہ غلطی میں نہیں کہہ رہا, اب عمران خان صاحب نے بھی لکھ کے کہہ دیا سپریم کورٹ میں
کہ آپ کے ساتھ سہولت کاری کر کے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو نکالا. تو یہ بات مسعود صاحب آپ کے ذہن میں رہے کہ پہلے ہم تو یہ کھلی بات کرتے تھے, اب عمران خان نے تحریری طور پہ سپریم کورٹ میں بھیجا ہے. اب آپ آ جائیں کہ میدان میں ہونا کیا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کے پاس کینڈیڈیٹ بالکل موجود ہیں, انہوں نے مار کھائی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے کے وعدے کے مطابق, اور لاہور شہر نے تو زبردست قسم کا ان کے ساتھ بدلہ لیا کہ ووٹر باہر نہیں آیا. ہاں آج مہنگائی سے تنگ ہے, ان کا الیکشن تبھی ہونا ہے جب نواز شریف یہاں ہوگا, اور الیکشن جب بھی ہوں گے اگر لڑائی بڑھی تو الیکشن نواز شریف کب یہاں ہوں گے, اور اگر وہ آ بھی جائیں نواز شریف جب یہاں ہوں گے, اگر وہ آ بھی یہاں جائیں, پہ جو میں نے لفظ آپ سے عدلیہ کی گفتگو کہی ہے, عدلیہ کی بات میں نے آپ سے کہی, نہیں اس سے عمران آگے خان نے بڑھتی وہ ہے بات نا, لکھ کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے کہ آپ نے نکالا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہاں انصاف نہیں ہو رہا تھا, وہاں تو نظام چینج ہونے کے لیے رجیم چینج ہو رہی تھی, وہاں پہ آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا. مجھے یہ سمجھا دیں, میں آپ کے تجربے سے جاننا چاہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب واپس آئیں, آنے کے بعد ان کی وہ جو سزائیں ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی, وہ ان کی وہ جو فیصلے موجود ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے. 3 مہینے میں 4 مہینے میں اگر انتخابات ہونے ہیں, 6 مہینے میں 5 مہینے سے زیادہ تو نہیں جاتے نا, 5 مہینے میں انتخابات ہونے کیسے ممکن ہوگا؟ نواز شریف صاحب آئیں گے, آ کر عدالتوں میں جائیں گے, کیس لڑیں گے, کچھ مخالفین ان کے آ جائیں گے, یہ تو ہمارے یہاں بڑا سلو پروسیس چلتا ہے عدالتوں کا. حضور پروسیس پہلے بھی چلا تھا, ریورس بھی ہوا تھا, اور نواز شریف جب آپ کو پتہ ہے نا 2018 میں الیکشن تھے تو اس سے پہلے وہ جیل میں تھے اور وہ نائل ہو چکے ہوئے تھے, وہ جیل میں گئے تھے اپنی پارٹی کے لیے, اس پاکستان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے بڑا کام کیا, یہاں پہ ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا وہ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی آئے گا تو اس نے الیکشن لڑ لینا ہے, اس کی پارٹی تو الیکشن لڑے گی نا, اور وہ وہی بیانیہ ہوگا جو نواز شریف کا بیانیہ ہوگا, اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں اس کے علاوہ, اور بچیں گے بھی تب, کیونکہ جب یہ قربانی دے چکے, اب یہاں پہ سارے پھنس گئے ہیں, یہاں پہ کسی کو ایمانداری کے ساتھ تو نہیں نکالا گیا. یہاں پہ میں اس لیے بار بار تیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے لکھ کے سپریم کورٹ میں کہا ہے, اٹھا کے پھینکے نا سپریم کورٹ, بلا لے ان کو کہ آپ نے ہم پہ بھی تہمت لگائی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو نکالا تھا. یہ سب کو توہین عدالت میں نہال ہاشمی کو, دانیال عزیز کو, سب کو بلاتے رہے. عمران خان کی اسی پٹیشن پہ بلا لیں کہ آپ نے کیسے الزام لگایا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نکالا تھا, ہم نے تو پاناما میں سے اقامہ ڈھونڈ کے نکالا تھا, ہم نے تو ایک جج لگایا تھا احتساب عدالت میں, ہم نے تو سزائیں دلائی تھی. بے شک وہ جج ایک دوسرا آگے کہتا ہے کہ مجھ سے کس طرح فیصلہ دلوایا گیا, اس پہ بھی کوئی ان کو نہیں آئی. اس جج کو نوکری سے نکال دیا, انہوں نے نہیں نکالا کہ جی کیس کیسے بن سکتا تھا. سر اب تو گورنمنٹ میں ان کو جانا چاہیے, عمران خان کے اس بیان کے بعد عدلیہ کو سوچنا چاہیے. اب تو مقبولیت بھی ہے, قبولیت بھی ہے, مقبولیت تو نہیں قبولیت تو ہے ہی. علی گوہر بلوچ صاحب اب تو جائیں عدالت میں, جائیں, جانے کے بعد مسائل کو اپنے حل کیجئے, پٹیشنز کرنی ہیں, قانون لے کر آنے, جو کرنا ہے وہ کیجئے. کب آئیں گے نواز شریف صاحب, اور کب آپ کی کیمپین چلے گی؟ کوئی بندہ آپ کی طرف, جو لوگ چھوڑ رہے ہیں پارٹیاں, کوئی آپ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہے اس بات پر. دیکھیں بات یہ ہے مسعود رضا کہ جہاں تک بندوں کی بات ہے تو پچھلے دنوں میں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو پارٹیاں اب چھوڑ کے بھاگ کے آ رہے ہیں, ہم نون لیگ والے جو ہیں, ہماری پارٹی جو ہے فی الحال انہوں نے کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا, گرین سگنل نہیں دیا, اور ہمارے پاس آلریڈی ہمارے کینڈیڈیٹس ہر حلقے میں ایم این ایز ایم پی ایز کے موجود ہیں. رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟ لوگوں نے بھی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے رابطہ کیا؟ جی لوگ رابطے میں, یا اور لوگوں نے رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟ لوگ رابطے میں ہیں, لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے ابھی کسی کو ہاں نہیں کی گئی, اور ہماری لیڈرشپ اس بارے میں جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لیں گے جو پارٹیاں بار بار بدل رہے ہیں اور اب ادھر سے بھاگ کے ادھر آ جائیں گے. ہمارے پاس آلریڈی کینڈیڈیٹس ہیں, جن پارٹیز میں کوشچن ہے ظاہر ہے وہ مطلب ہے کہ لے لیں گے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ قبولیت بھی ہے, مقبولیت بھی ہے, سارا کچھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ کڑیاں ختم نہیں ہوئیں جو کہ سہولت کاری عمران نیازی صاحب کی کرتی تھیں. آپ کو ابھی پہ آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, 2002 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. 2008 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. 2018 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. جو عدالتیں نواز شریف کے مطلب ہے کہ اوپر جھوٹے مقدمات جب سنائے گئے عدالتوں کے ذریعے, ان کے فیصلے سنائے گئے, تو انہوں نے آ کے سرنڈر کیا قانون کے آگے,
اور 2-2 سال جیلوں میں باندھ رہے, اب بھی وہ واپس آئیں گے. لیکن یہاں پر اچھا یہ بتائیں نا سر, یہ تو سب ہمیں تاریخ پتہ ہے, ہم دہرا رہے ہیں اس کو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی اب بن رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے ڈینٹ ہے پنجاب کے اندر کہ سارے لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں؟ پھر آصف علی زرداری صاحب وہ سندھ سے نکل کر اب جنوبی پنجاب میں خاصے سارے لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں, اور وہ سینٹرل پنجاب میں بھی اب لوگوں سے رابطے میں, اور اس کے علاوہ وہ کے پی میں اور بلوچستان میں بھی لوگوں سے رابطے میں, اور یہی جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے تھوڑی تشویش کی بات کہ باقی پارٹیاں جو ایک تو نئی پارٹی آ رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی, وہ پھیل رہی ہے, وہ شرنک نہیں ہو رہی, آپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, تشویش ہے آپ کو اس پر؟ دیکھیں, ہمیں قطعی طور پہ وہ کوئی اس بارے میں مطلب تشویش بھی نہیں ہے, اور کوئی ہم قطعی طور پر پریشان بھی نہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی بناتے ہیں, ان کی پارٹی میں آتے ہیں, تو آپ تمام کو پتہ ہے کہ وہ کس پارٹی سے لوگ آئیں گے, کس پارٹی کے ووٹ بینک کو وہ ڈینٹ ڈالیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل وہ پارٹیز ہیں جو اس وقت بھی اتحاد میں بیٹھے ہیں, ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے ہیں آلریڈی. ہمارے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, اور حکومتی لیول پر الیکشن کے بعد اتحاد بنتے رہتے ہیں حکومتیں چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے. ہاں, الیکشن نون لیگ جو ہے وہ کسی اتحاد کہ نہیں, ہم مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ ٹکٹ پر کانٹیسٹ کریں گے, اس کے بعد اگر تو میجورٹی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو اس کے لیے کوئی الیکشن کے بعد کوئی چانس ہے کہ کوئی اتحاد بن جائیں گے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی ہے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو پورا حق ہے کہ وہ پنجاب میں کام کرے یا کسی بھی صوبہ میں کرے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹ ہے, ہمارے پاس بھی ہے. ہمارے پاس اس وقت بھی کے پی کے میں سیٹس ہیں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو واڈا کے مقابلے میں کس طرح سے ہرایا گیا تھا, کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ لوگ اپنے نشانات پر لڑیں گے, اور الیکشن کے بعد کوئی اتحاد بنتا ہے تو وہ بنا لیں گے. سلیم بخاری صاحب, یہ کیسی حکمت عملی آپ کو لگتی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کو اس وقت مل کے انتخاب لڑنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے آج کہیں دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہیں پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے. کیا اندازہ ہے آپ کو کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے لڑیں گے, یا یہ جو ہیں یہ الگ الگ الیکشن لڑیں, یہ اسٹریٹجی اچھی ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کا جو پہلا سوال تھا جس کے اوپر میرے دونوں ساتھی بول چکے ہیں, اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دیجیے. ایک بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کے جو کیمپس ہیں ان میں سناٹا ہے. ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں آؤٹ سائڈرز کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ان کے بیان کی تصدیق کے لیے میں آپ سے ایک تاریخی بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کا پیپلز پارٹی کا جو دور تھا, اس میں بھی نواز شریف کی فیملی کو, نواز شریف کی پارٹی کو انڈرمائن کرنے کی, توڑنے کی کوششیں ہوئیں. اس کے بعد 8 سال تک مشرف صاحب لگے رہے, اور یہی شیخ رشید صاحب جو آج کل ان کے بھوپو تھے تحریک انصاف کے, یہ اس وقت بھی کہتے رہے کہ مین میں سے شین, شین میں سے نون, کاف میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. نہ صرف یہ کہ وہ نہیں نکلا ہے, بلکہ آپ اگر دیکھیں کہ تمام تر ان پریشرز کے باوجود جو 4 سال تک خود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بھی لگی رہی اسی کے لیے, اس کے باوجود ایک ایم این اے اور ایم پی اے ٹوٹ کے کہیں نہیں گیا ہے اس پورے تمام تر 18-19 سال کے پریشر کے باوجود. یہ پنجاب میں نئی روایت ہے, پنجاب کی یہ روایت سابقہ نہیں ہے, پرانی نہیں ہے, بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ تمام الیکٹڈ ایم پی ایز اور ایم این ایز نے وفا نبھائی ہے, اس لیے ان کی جگہ کسی اور کو لینے کی غلطی کرنے کا نقصان ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور مجھے توقع ہے کہ شاید یہ ایسا نہ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اس کے اندر 2-3 طرح کی کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں ہم ذرا ریئلسٹکلی. ایک تو تعداد ہے پی ٹی آئی کے ان چھوڑ کے جانے والوں کی جو الیکٹیبلز ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے, پولیٹیکل ایجنٹوں کو باہر نکالنے سے, 3 دن تک رزلٹ روکنے کے نتیجے میں یعنی الیکٹ ہوئے تھے. میں آپ کو وثوق سے ذاتی مثال دیتا ہوں کہ ایک تحریک انصاف کے بڑے اسٹال بورڈز, انہوں نے مجھے رات کو 3 بجے فون کیا اور کہا کہ یار سلیم بخاری, میں تو اپنی ہار مان کے اب لگا ہوں سونے, چونکہ مجھے پتہ ہے میں الیکشن ہار گیا ہوں. اور 9 بجے صبح انہوں نے مجھے فون کر کے دوبارہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں 20,000 کی لیڈ سے جیت گیا ہوں.
تو ایک کلاس ان لوگوں کی ہے. تو ایسے لوگوں بہت کو سے تو لوگوں میرا کے نہیں ساتھ خیال ایسا کہ ہوا تھا کوئی اس بھی وقت پارٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. جی میں مسعود آپ ہسٹری کے وٹنس ہیں, میں بھی یہیں تھا, آپ بھی یہیں تھے. تو یہ دو تین طرح کی کلاسیفیکیشن ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب پہلے تو خود اہل ہو نا پارٹی کو کی قیادت کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ تلوار جو نواز شریف کے گلے پہ لٹکی ہوئی ہے وہ ان کے بھی لٹکی ہوئی ہے, چونکہ نااہلی ان کی بھی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس وقت ان کے ساتھ وفا نہیں نبھائی, جس وقت ان کے اوپر مشکل وقت تھا, پارٹی سے اٹھا کے ان کو دودھ میں سے بال کی طرح سے باہر پھینک دیا گیا تھا, تو ان لوگوں کو دوبارہ لینے کے لیے کئی مرتبہ سوچیں گے. ایک اور لاٹ ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہے, جن کی قیادت راجہ ریاض کر رہے ہیں. تو یہ تین طرح کی کیٹیگری کو کس طریقے سے کسی ایک پارٹی میں سمایا جا سکتا ہے, یہ میری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہے. تو جو وقت قریب آئے گا پتہ چلتا جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, یس یہ بات بہت سیریس لیول کے اوپر کی گئی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جو صدرن پنجاب ہے وہاں پر بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی بہت سٹرونگ ہے, وہاں پر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاسبل ہے. ملتان میں اسی طرح سے 2 سیٹیں ایسی ہیں. تو بہت سارے علاقوں میں کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو ممکن ہے نقصان ہو اور تیسری پارٹی اس کا فائدہ اٹھائے. تو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کی تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ انتخابی الائنس کے طور پہ الیکشن لڑیں گے پی ڈی ایم والے, نہ یہ اس وقت تھا ذکر جب یہ تشکیل پائی تھی اور 26 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا, اس کے اندر کہیں یہ نہیں تھا کہ یہ انتخابی الائنس ہے. یہ سیاسی الائنس تھی اور اس کا مقصد صرف حکومت جو تھی اس وقت اس کو اقتدار سے باہر کرنا تھا. جی بولیے. میں ایک بریک لینے دیں مجھے, ایک بریک کے بعد عامر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سارا سینیریو ہے جس میں ہم آگے کی پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں اور ملک کے مخصوص حالات ہیں جس میں معیشت سر فہرست ہے, حکومت کی پرفارمنس ہے, اور آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, نواز شریف صاحب کی واپسی ہو پائے گی, نہیں ہو پائے گی. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سب سے بڑا سوال عامر الیاس رانا صاحب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہوگی. تو اس بارے میں کہیں سے کوئی چیمہ گوئیاں, کوئی اطلاعات, کوئی خبریں؟ دیکھیں جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے نا, پی ڈی ایم کوئی انتخابی الائنس نہیں ہے اور 26 نکاتی پوائنٹ بنے تھے. میں اس میں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب پی ڈی ایم اوریجنل صورتحال میں بنا تھا تو نواز شریف نے آصف علی زرداری کو گارنٹی دی تھی, جیسے گجر خان سے راجہ پرویز اشرف ہیں, جہاں جہاں یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں پنجاب میں اور جہاں ان کے اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ نہیں دیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس وقت کیا ہوا, وہ فیضیاب ہوئے اور فوری طور پہ جب پی ڈی ایم اٹھا تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے غائب ہو گئی اور ان کے اندر سے بھی آواز آئی کہ جی پنجاب کو چھوڑ کے, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو پتہ تھی بات کہ پی ڈی ایم میں اگر رہیں گے تو ٹکٹ نون کا ہمیں اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں لائیں گے, کیونکہ ایک انتخابی اتحاد یا آپ ایک اپوزیشن کا الائنس بنا رہے ہیں تو اس میں قیمت کچھ لینے اور دینے پہ طے ہوتی ہے. پھر یہ دوبارہ گئے ہیں تو آج کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ والی طے ہو گئی ہو کہ آپ کے لوگوں کو ملے گا ٹکٹ. جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, جہاں یوسف رضا گیلانی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, جہاں اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, وہاں پہ یہ مذاکرات کر کے میں بھی کافی جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا, نواز شریف کی جو میری اطلاع ہے وہاں ہر ہفتے تیاری آنے کے لیے, لیکن یہاں پہ کچھ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان رکاوٹوں کو وہ دور کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ خود کر رہے ہیں. یہاں سے ان کو کسی کی ہیلپ کی کوئی نہ چانس نظر آ رہا ہے اور وہ آ رہے ہیں. الیکشن کا اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی وہ یہاں پہ ہوں گے آپ کے سامنے. اچھا, تو یہ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے اگست میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی, تو یہ اگست میں ہو جائے گی یا اگست کے بعد؟ میرا خیال ہے شاید اس سے بھی پہلے ہو جائے واپسی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل تیار ہیں اور چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں عدالتوں کے حوالے سے بھی, اور بہت کچھ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اگر بیہیو نہیں ہوا تو یہاں پہ بہت کچھ لپیٹا بھی جائے گا. پھر پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, اگر لوگ نہیں بیہیو کریں گے
کہ ایک طرف سے ہی چلتے چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری تبدیلیاں آپ کے اور میرے سوچنے سے بھی جلدی آ جائیں گی. ٹھیک جی. علی گوہر بلوچ صاحب آپ بتائیے, آپ تو گھر کے آدمی ہیں, کب آ رہے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں میاں صاحب بالکل الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ انشاءاللہ لیڈ بھی کریں گے, لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ آج بھی عدالتوں کے ذریعے عمران نیازی صاحب کی سہولت کاری ہوتی ہے اور ان کے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ نے دیکھیں کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے, ابھی قانون بنتا ہی نہیں ہے, اس پر سٹے آرڈر دے دیے جاتے ہیں. 4-3 کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو وہ 63A کی تشریح کی گئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر اسی ہی مطلب ہے کہ وہ پینل میں بیٹھے ہوئے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیا آئین جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ایک طرف عمران نیازی صاحب کو 8 نہ صرف ضمانتیں 8 منٹ میں دی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے ہائی کورٹ میں کہ عمران نام کے کسی آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا. آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو جہاں دیکھیں آپ ہیں حکومت, آپ کی مرضی ہے, آپ کو جب الیکشن کرانے تب آپ کرائیں گے, جب نہیں کرانے تب آپ نہیں کرائیں گے, پوری پاور آپ کے پاس موجود ہے. اگر ایسی کوئی معاملہ ہے اور اتنا سیریس ہے کہ آپ کہیں پہ آخر ایک ادارے اور ادارے کی اہم شخصیات کے متعلق ایسی گفتگو کرتے ہیں تو سر آپ قانونی کورس استعمال کریں نا, آپ قانونی طریقہ کار اختیار کریں. معزز ادارے اور معزز شخصیات کے بارے میں اس طرح سے ٹیلی ویژن پر آ کر پریس کانفرنسز میں بات کرنا یہ صرف شخصیات کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سسٹم کے لیے شاید مناسب نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ وہ راستہ اختیار کریں, جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں ریفرنس. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ قانونی راستہ, اگر پارلیمان نے کوئی قانون سازی کی ہے تو کیا یہ غیر آئینی طریقہ ہے؟ اگر ہم کہتے تھے کہ اس وقت فل کوڈ بنا دیا جاتا تو آج شاید پاکستان میں یہ انارکی پیدا نہ ہوتی. کیا یہ ہمارا مطالبہ غلط تھا جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز ماننے کے لیے تیار تھی؟ سر نہیں مانا گیا نا, جس نے نہیں مانا اس نے بھی قانون کے مطابق اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی نہ ہوتی. دیکھیں یہ تو ان کا اختیار تھا نا کہ وہ بینچ میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے. چیف جسٹس ہیں, اس سے تو انکار دیں گے. سپریم کورٹ ہے, باقی معزز جج صاحبان جج ہیں, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ان کا فیصلہ ہے تو فیصلہ ہے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ جی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے, مگر آپ حکومت ہیں, اگر آپ کو اتنی سخت ججز نے کیا فیصلہ دیا, ہماری مرضی کی بات نہیں ہے. پارلیمان کو قانون سازی کے اوپر سٹے آرڈر کیوں دیا گیا؟ توشہ خانہ کے کیس کے اوپر میں کمپلینٹ ہوں, اس کیس کے اندر تو سٹے آرڈر دیا گیا ہے. یہ تمام مطلب ہے یہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے سر اگر کہیں بدنیتی ہے, میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں, اگر پارلیمان پر اور سیاستدانوں پر ذمہ داری ہے تو کیا عدلیہ کے اوپر ذمہ داری نہیں عائد ہوتی کہ وہ مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح کا بیہیو ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے؟ ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں سلیم بخاری صاحب, مختصر سا وقت ہے میرے پاس, جو علی گوہر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو شکایت ہے, اگر اتنی سیریس ریزرویشنز ہیں تو میڈیا کے بجائے آپ کاروائی کریں, کاروائی یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے عدلیہ کی بات کی ہے اس کے اوپر تو بہت ساری اسپرشنز ہیں, بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ سابقہ ججز سے لے کے اور سابقہ جورس جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ سب اس کے اوپر حیرت کا اظہار کر چکے ہیں. تو جب عدلیہ اس طریقے سے بیہیو کر رہی ہو کہ پارٹیزن ہونے کا شبہ ہو یا پارٹیزن ہونے کا الزام لگے ان کے اوپر, تو اس کے تحت ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. تو میرے خیال سے عدلیہ کے حوالے سے سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا. میری خواہش تھی کہ اس موضوع پر آپ کو میں سن سکتا, لوگ مستفید ہوتے آپ کی گفتگو سے, لیکن مجھے رکنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ جناب عامر الیاس رانا صاحب, جناب علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.